तो आज JIT पे हैरान हूँ। वहाँ सदके जाऊँ आपकी इन्वेस्टिगेशन को। अगर परवेज मुशर्रफ 10 से 12 साल में कुछ नहीं निकाल सका तो आप किस खेत की मूली है? JIT जो है वो इमरान खान से मुतासर हुई है या इमरान खान की जो रूह है वो JIT में शरायत कर गई है? यही वो गैंग है जो इदारों के खिलाफ एक माफिया की तरह काम कर रहा है। ये कौन सी दलेरी मिली हुई है तुम्हें? ये कैसी थपकी है? ये कैसी हुकूमत है जो वीडियो रिकॉर्डिंग से डरती है? क्योंकि बुनियादी तौर पर एक हंग पार्लियामेंट दरकार है ताकि तोड़ मरोड़ के मामला चलाए जा सके। ये जो उस तरह फेरने वाला जमाना है, स्काई लैबो वाला, ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, ये जमाना खत्म हो गया। ये जो रोना पीटना JIT ने हुकूमत के खिलाफ शुरू किया है, ये असल में अपनी कारकर्दगी पर रो पीट रहे हैं। इन 3 जजेस के खिलाफ जो इस वक्त मुहिम चलाई जा रही है 4-5 जर्नलिस्टों के जरिए, ये अब सर पीट रहे हैं, इन्हें सबूत मिला कोई नहीं। कल वजीर आजम पेश होंगे और एक आम मुजरिम की तरह पेश होंगे। तारुफ करवाए देती हूँ। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हमारे साथ मौजूद है, मेंबर कौमी असेंबली है, नून लीग से ताल्लुक रखते हैं। अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास हमारा साथ दे रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मज़हर साहब से आगाज़ करूँगी। आपको कोई रोक सकता है? हाँ, आपको कोई रोक सकता है? मज़हर साहब बताइएगा, ये अली मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं मुझे कोई नहीं रोक सकता या आपको कोई नहीं रोक सकता। मीडिया की इस मुल्क में इतनी दहशत और एक बेचारी JIT जो आप देख रहे हैं कि 60 दिनों का वक्त वैसे ही इतना मुश्किल था अपना हदफ मुकम्मल करने में, इन 60 दिनों के अंदर भी अपने दिफा में मसरूफ दिखाई दे रही है। शुक्रिया मेहर। सबसे पहले तो हम पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा और नंबर 8 टीम ने नंबर 1 टीम, नंबर 3 टीम को हरा के ये फाइनल में पहुंची है। तो मेरा ख्याल है सबके लिए ये बहुत ही खुशी का मौका है और इंशाल्लाह रीज़न टू सेलिब्रेट। बिल्कुल। दूसरी बात ये जो आपका सवाल है, देखिए आज जो रिपोर्ट सारे अखबारात में पब्लिश हुई और कल जो है टेलीविज़न पे भी चली, मुझे अब तक एज ए जर्नलिस्ट ये समझ में नहीं आया कि ये रिपोर्ट किसने लीक की है। जो अननेम्ड सोर्सेज से चल रही है, ये रिपोर्ट तो पब्लिक होने का भी फैसला ही नहीं हुआ कि हमने इसे पब्लिक कर दिया। JIT की रिपोर्ट? जी, JIT की ये रिपोर्ट आप बताएं कि किसने ऑफिशियली रिलीज़ की है ये? कैसे हम ये क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि जी ये किसके ज़रिए से ये रिपोर्ट भेजी गई है और क्यों लीक की गई है? इसका अभी तो फैसला होना बाकी है। अभी तो कल ही अगर आप सोचें कि कल सुप्रीम कोर्ट में जो ये हुआ था उसमें ये बात हो रही थी कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए ना किया जाए। तो मैं तो ये चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को भी देखे कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिक की है और मुझे क्या पता कि जो चीज़ सामने आई है वो वाकई वैसी ही है जैसे कि रिपोर्ट में है या नहीं है। दूसरी बात ये जी I just wonder sometimes मज़हर के ऑनेस्टली एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जिधर कोशिश की जा रही है कि एक सुराग लगा लिया जाए, सर पैर का तयन कर लिया जाए, एक मनी ट्रेल कहीं ना कहीं से खुरेद ली जाए। ये लीकेजेस दोनों जानिब से हुई जा रही हैं, ये मामलात को इतना गंभीर कर रही हैं कि मुझे लग रहा है वही वाली बात है ना, दिस इज ऑल आउट वॉर। ये तो जंग है और उसके अंदर पहली कैजुअल्टी कौन है? वो सच्चाई होगी, ट्रूथ होगी, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? शरीफ खानदान होगा, फर्स्ट फैमिली होगी। सो अगेन मुझे बताइए कि क्या इन तमाम तर लीग से कतई नजर इनको इस साइड पे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं नून लीग के कौन कौन से वो वुज़रा हैं और कौन कौन से कारकुनान हैं जो गलत बयानात दे रहे हैं हमारे खिलाफ, और इस केस के बाद हम उनको भी देखेंगे, ये आज कहा गया। तो आपको नहीं लगता कि एक दफा ये फैसला आ जाए फिर तयन करें कहां से क्या लीक हुई, क्या हुई, ये अब सारे काम छोड़ के पहले लीकेजेस के पीछे पड़ जाएं? एज आई सेड नहीं, बिल्कुल वो सारे काम करें, लेकिन देखिए सियासतदानों की बात करना और JIT की ऑब्जर्वेशन दोनों में फ़र्क है। JIT इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं दे सकती, इस तरह के कमेंट नहीं कर सकती जो एक सियासतदान कर सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट को फेस भी करेगा, सुप्रीम कोर्ट अगर उसे बुलाएगी, सुप्रीम कोर्ट उस पे कंटेम्प्ट भी लगा सकती है। लेकिन आप जिस तरह आप देखें अभी जहां ख्वाजा साद रफ़ीक और मुस्लिम लीग नून तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने की माहिर रही है, और माजी में अगर हम देखें तो आज से नहीं, मैं तो पिछले 30-32 साल से इस चीज़ को देख रहा हूँ। लेकिन असल चीज़ ये कि क्या JIT जब बन रही थी उसमें PTI का क्या मौक़िफ़ था उस वक्त? PTI ने भी तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था उस JIT पे। और अगर JIT कहीं हुकूमत की जानिब उसका झुकाव होता तो आप देखते कि PTI भी उसी तरह रिएक्ट कर रही होती जिस तरह आज मुस्लिम लीग नून रिएक्ट कर रही है।
مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی معذرت کے ساتھ کہ جھکاؤ یا لینینسی کا تعین ہو کیسے رہا ہے سر ابھی. یہ پہلی شور مچا چکے کہ یہ جانبدار ہے, یہ غلط سوال پوچھ رہے ہیں, یہ اگریسو ہو رہے ہیں اندر بیٹھ کے, تو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ جھکاؤ کس طرف ہے کس طرف نہیں ہے. ابھی تو کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی, کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا سر. یہ تو ایک نیریٹو ہے جو حکومت وقت پیش کرنا چاہ رہی ہے, سیل کرنا چاہ رہی ہے. ہاں بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہ دیکھیں آرگومنٹ بائے کس طرح کیا جاتا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حسین نواز کی تصویر لیک ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے, یہ ہیوملیشن تو نہیں ہے. میں بھی یہ سمجھتا ہوں یہ ہیوملیشن نہیں ہے, لیکن شاید یہ ایک میسج ہو. یہ بھی تو کس کے لیے میسج ہو؟ آج شیخ عظمت سعید نے بھی پوچھا جج صاحب نے کہ سر یہ تصویر لیک ہونے سے آپ کو نقصان کیا پہنچا ہے؟ دیکھیں یہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کے جج کے ریمارکس ہیں, اس پہ ہم کامنٹ بھی اس طرح نہیں کر سکتے. لیکن آپ کسی ایک ابھی ڈکلیئر تو نہیں ہوا کہ حسین نواز ملزم ہے, لیکن اس کی تصویر آپ ایک ملزم کے طور پہ پیش کریں. اور میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں ملزم کے طور پہ کہ یہ ایک ویٹنگ روم کی تصویر نہیں ہے. یہ اگر ویٹنگ روم کی تصویر ہوتی تو وہ دیوار سے لگی ہوئی چیئرز ہوتی جہاں رکھا ہوتا. یہ بیچم بیچ کمرے. مجھے لگتا ہے اگین قطع کلامی معاف, مگر یہ آج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کہا کہ یہ نان ایشو ہے جس کے اوپر خواجہ حارث لٹرلی پڑ گئے, اگریسو ہو گئے. اٹ واز ویری بیڈ ٹیسٹ ایک سینئر لائر کا. نان ایشو نہیں ہے, معذرت کے ساتھ سر نہیں ہونی چاہیے تھی لیک, مگر کوئی قیامت نہیں برپا ہوئی ہے نا. دیکھیے نا آپ جس پارٹی کو, جو پارٹی انڈر انویسٹیگیشن ہے, وہ تو ایسی چیزوں کو پھر یوز کرے گی نا. آپ اس چیز کا دیکھیے برڈن آف ٹروتھ بالکل مسلم لیگ نون, نواز شریف ان کی فیملی پہ ہے. اور نواز شریف, اور پہلی مرتبہ ہے کہ نواز شریف پوری ان کا نہ صرف ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر اسٹیک پر ہے, اس کی پوری فیملی کا پولیٹیکل کیریئر اسٹیک پہ ہے. تو ان کے لیے تو ایک بہت ہی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جہاں وہ سیاسی طور پہ بھی باہر ہو سکتے ہیں, اور جو ہے ان پہ سنگین الزامات ہیں جس کی کرمنل انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے. ہاں تو کون سا آسمان ٹوٹا ہے سر؟ سولت مرزا, ڈاکٹر عاصم, یہ اس ملک کی روایت ہے, نہیں ہونا چاہیے تھا. بٹ سر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمام تر سارا کچھ سائڈ پہ چھوڑ دو اور سارے اپنی انرجی اس کے اوپر توانائیاں لگا دو کہ یہ کیسے لیک ہو گئے. نہیں بالکل نہیں مہر, ایسا نہیں ہے. دیکھیے اگین جو ملزم ہے, ابھی تو آپ نے ملزم بھی ڈکلیئر نہیں کیا نا, لیکن جو ملزم ہے وہ تو ہر وہ چیز ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرے گا جو وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے یہ معاملہ کنٹروورشل کر دوں میں. ان کو اجازت مل رہی ہے, ڈاکٹر عاصم نہیں ایکسپلائٹ کر سکا. سولت مرزا پھائی لگ گیا بٹ ایکسپلائٹ نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ یہ کس نے کہا آپ سے ایکسپلائٹ نہیں کر سکا؟ آج باہر ہے نا ڈاکٹر عاصم, آج ڈاکٹر عاصم باہر ہے سر. ہو گئے نا, کسی کیا فوراً چھوڑ دیا تھا؟ کیا شور مچ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگز ہوئی تھی اس کی ویڈیو لیک ہونے پہ؟ ادھر تو چودھری نثار نے کہا تھا اور بڑی ویڈیوز ہیں. مہر آج سوری جنٹلمین, مجھے لگ رہا ہے آج مظہر و میرا اپنا شو ہو سکتا ہے. مہر آج دیکھیں ڈاکٹر عاصم کا جو کیس ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا نا, اس وجہ سے ہوا کہ ان کی ویڈیو لیک کی گئی, اور ویڈیو لیک پر میں آپ کی اگری کرتی ہوں, اس بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں کہ 3 چیزوں سے آج میں ادھر اسٹوڈیو بھی لے کر آتی ہوں بات کہ یہ کنٹروورشل ہو رہا ہے یہ کام. ایک, یہ لیک نہیں ہونی چاہیے تھی پکچر. 2, جو اب JIT نے کہا ہے علی محمد صاحب کے تکنیکی بنیادوں پر ٹیکنیکس کے ذریعے ہم نے یہ جو سارے فیکٹس اور فگرز ہیں کہ بھئی طارق شفیق گئے, ان کو PM آفس بلایا, فلاں نے اس کو یہ بات کی, یہ ساری ڈیٹیلز ہم نے ٹیکنیکل مینز کے اوپر, تو اس کی تشریح کیا ہے, اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, نہیں کیا نا ابھی تک. اس لیے دانیال عزیز وغیرہ کہہ رہے ہیں کال ٹیپنگز ہو رہی ہیں, موومنٹس کو مانیٹر کر رہے ہیں. یہ 2 چیزیں. تیسرا, میڈیا مانیٹرنگ اتنا 60 دن کا کام ہے آپ کا, اتنا بڑی ایکسرسائز ہے, اور آپ کے پاس کوئی ایک اور سیل لگا ہوا ہے جو آپ کوئی پتہ نہیں 30-40 صحافیوں کو بیٹھ کے ان کے تجزیے اور تبصرے سنتے ہیں روز رات کو, جو آپ نے 11 پیجز بھر دی ہیں. سو یہ 80 پیجز 11 پیجز ہیں. مجھے آج ایک وکیل صاحب 110 ہیں رائٹ, 120 ٹوٹل ہیں. سو واقعی علی محمد صاحب یہ سوال تو دیکھیں نا, یہ تو چاہ رہے ہیں وہ کنٹروورشل ہو, مجھے لگ رہا ہے وہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں کنٹروورشل ہونے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا, رمضان ہے, ہماری دعائیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ. پاکستان میچ بھی آج جیت گیا ہے, اللہ کرے گا انشاءاللہ فائنل بھی جیتے گے. دیکھا مل کے جب دعائیں کرتے ہیں اس کی یہ طاقت ہوتی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مل کے دعا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے جو ہیں کل انشاءاللہ میاں صاحب پیش ہوں گے. بڑا نیک مل کے دعا کریں کہ یہ ملک کرپشن فری ہو جائے اور ادھر احتساب ہو ہی جائے. بڑا نیک, ذرا سن لینا. بالکل ہونا چاہیے جی, ہم کون سا بات, سوری ان کا مومنٹم نہیں توڑنا. سن لینا. دیکھیں بڑا نیک شگون ہے, میاں صاحب کل پیش ہو رہے ہیں. میاں صاحب کو عادت نہیں ہے سوال و جواب کی. ہماری دعا ہے
کہ کل یہ وہ نہ کریں جو 1997 میں کیا تھا. فزیکلی نہ کریں, ویسے تو یہ کر چکے ہیں, کیونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے لوہے کے چنے اور ان کے اور لوگوں کے, کوئی زمین تنگ کر رہا ہے, کوئی قصائی کی دکان کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 007 ہے, کوئی جے آئی ٹی کو جھیٹ کہہ رہا ہے, کوئی جے آئی ٹی میں عمران خان کی روح دیکھ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ خالہ جی کا واڑا نہیں, کوئی حنیف عباسی کہہ رہے ہیں یہ کس کھیت کی مولی ہے. کسی بھی جو ہے نا, ابھی یہ پروگرام ٹینر یہی ہے کہ نکلو نکلو بھائی, ابھی آپ کا پروگرام چل رہا ہے نا, ابھی پروگرام چل رہا ہے نا, میں بھی وکیل ہوں, یہ بھی وکیل ہیں بیرسٹر صاحب, لیکن ہم پائے کے وکیل شاید نہیں ہیں, ہم اسٹوڈنٹ ہیں. آپ پاکستان کے سب سے بڑے وکیل کسی کو بھی لے کے آ جائیں, بھی سینئر ترین جو بالکل ریٹائرمنٹ کے قریب ہو, ان سے پوچھیں یہ جو جے آئی ٹی ہے, میں آپ کو یہاں دعوے سے کہتا ہوں جے آئی ٹی جو ہے یہ سپریم کورٹ کا اس وقت ایکسٹینڈڈ کانسٹیٹیوشنل آرم ہے. سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے ٹھیک ہے, جے آئی ٹی ہماری ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے, اب آپ جو یہ جے آئی ٹی کے ساتھ کر رہے ہو, یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ تو آپ وہ جو ہمارے الزامات تھے آپ اس میں سیمنٹ لگا کے ان الزامات کو پختہ کر رہے ہو. ہم کیا کہتے تھے, ہم اپوزیشن والے, عمران خان, ہماری جماعت, شیخ رشید, سب ہم پیپلز پارٹی والے, اپنا جمعیت علماء اسلام نہیں, سوری, وہ ہمیشہ حلوے کی طرف, جدھر حلوہ ادھر جمعیت علماء اسلام, اس وقت حلوہ نون کے پاس ہے, جمعیت ادھر. کل کو مجھے ڈر ہے اگر حلوہ ہمارے پاس آ گیا, حلوہ مطلب کرسی, ہمارے پاس نہ آ جائیں کہیں. حلوے پر کھانے والے تو بھی ہیں آپ کے پاس نہیں, وہ جمعیت اسپیشلسٹ ہے اس کام میں. بہرحال جماعت اسلامی, ہم سب کا یہ تھا, ماننا تھا کہ میاں صاحب جو ہیں اگر وزیر اعظم رہیں گے تو انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہونے دیں گے. یہ ثابت کرنے پہ تلے میں کہ ہم جو کہہ رہے تھے ہم بالکل صحیح کہہ رہے تھے, یہ ثابت کرنے پہ تلے میں. اور آج ایک اور چیز بھی, ہمارے جو آنریبل 3 جج صاحبان جو اس کو اب ہیڈ کر رہے ہیں, ویسے ود آل ڈیو ریسپیکٹ وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار وہ جو پہلے 2 جج تھے جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا وہ کتنی جلدی کتنے صحیح فیصلے پہ پہنچ گئے. یعنی کہ ان کو تھوڑا وقت لگا نا, ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ تو واقعی مافیا ہے, یہ تو واقعی ڈاؤن ہے. مطلب یہ دیکھیں, تھریٹ کرنا, پیسے دینا, اغوا کرنا, ڈرانا, دھمکانا, للچانا, سب کچھ ان میں ماہر ہیں. ان کے پاس ایسے ایسے لوگ موجود ہیں, کچھ ایسے بھی ہیں جو شریف بنے, کالے کوٹ پہن کے کچھ کہتے نہیں ہیں, وہ بھی ہیں. ان کے پاس ہر طرح کے لوگ ہیں, شریف بھی رکھے ہوئے ہیں, انہوں نے لاؤبالی بھی رکھے ہوئے ہیں, وزارتوں کے شوقین بھی رکھے ہوئے ہیں, جو صبح ہر روز سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے تھریٹ کرتے ہیں, وہ بھی ہیں. جو کالا کوٹ پہن کے میرے بھائی کی طرح شریف اس طرح کھڑے ہوتے ہیں, وہ بھی ہیں. ان کو ہر طریقہ آتا ہے. یہ دیکھیں میاں صاحب کا اب یہ چاہتے کیا ہیں, اب پتہ ہے چاہتے کیا ہیں, یہ چاہتے ہیں یہ معاملہ اتنا گدلا کر دیا جائے, اتنا گندا کر دیا جائے کہ ان میں اس بیان پہ اس بیان پہ اتنا اس معاملے کو الجھا دیا جائے کہ اصل جو چیز ہے وہ رہ جائے, اصل چیز رہ جائے. اور لوگ الجھ چکا ہے سر. آپ سوشل میڈیا دیکھیں, عام آدمی سے سڑک پہ پوچھ لیں, ایک ڈیوائیڈ آ گیا ہے پورے ملک کے اندر, میڈیا میں آ گیا ہے سر, بائی پولر میڈیا ہے. آپ دیکھیں ایک جے آئی ٹی کو گالیاں دے رہا ہے, آپ نے 16 جماعتیں تو پڑھی ہیں نا, 14 یا 16 جماعتیں, اب آپ کہیں گے 14 یا 16 جماعتیں کی طرف سے آپ نے ایم اے بی اے تو کیا نا, ماشاءاللہ ہم سب نے تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, میرے بھی پرچے خراب ہوئے ہیں, کبھی کبھی پرچے میں بندہ خالی پرچہ دے دیتا ہے, گھر آ کے ابا پوچھتا ہے کہ پرچہ کیسا, ہم کہتے ہیں جی بہت بہترین. ریزلٹ کا نہ پوچھنا, کیونکہ بچے کو پتا ہوتا ہے کہ پرچہ خالی ہے. میاں صاحب کا اصل میں پرچہ خالی ہے. چل ایک وقفہ لے لیں سر. اگر پرچہ خالی ہے تو جس جے آئی ٹی میں عمران خان کی روح ہے, میاں صاحب ویسے بھی انٹرویو بھی کوئی نہیں دیتے اپنے لوگوں کو بٹھائے بغیر, یا صحافیوں کو کوسچن آنسر پہلے دیے بغیر کہ صرف یہی پوچھنا ہے. بہرحال 4 سال میں تو 1-2 کو من پسندوں کو دیے وہ, اور باقی کسی کو نہیں دیتے. اس جے آئی ٹی کے سامنے کیسے بیٹھیں گے اکیلے, سوال کیسے جواب دیں گے؟ سب سے بڑا ایک اور سوال, سب سے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پس پردہ ایشو جا رہا ہے, جے آئی ٹی کے کچھ ممبران ہیں جن کی اگلے ہفتے پروموشن کا تعین جس بورڈ نے کرنا ہے, آف کورس اس کی سربراہی میاں محمد نواز شریف. ماشاءاللہ ہیوج کانفلکٹ آف انٹرسٹ, ہیوج ایشو. ایک وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. رانجھا صاحب بتائیں, جس جے آئی ٹی میں عمران خان کی روح ہے ادھر کل میاں صاحب پیش ہونے جا رہے ہیں. پہلا سوال سر, وہ بارڈز لگ رہی ہیں, کارپٹس لگ رہے ہیں, سڑکوں پہ صفائیاں ہو رہی ہیں, میاں صاحب کو ٹرافی لینے جا رہے ہیں یا سوال جواب کے لیے جا رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ ایک عمل ہے جس میں وہ جا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو مثال وہ قائم کر رہے ہیں کہ سٹنگ پرائم منسٹر کی حیثیت سے, نہ ان کا پاناما پیپرز میں کوئی نام تھا, ایون آئی سی آئی جے نے بھی اس کے اوپر ایک کلیریفیکیشن دی تھی, اس کے باوجود بھی پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ان کا بڑا پن ہے, اور اس کا موازنہ اگر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کریں, بڑا پن ہے. نہیں, بڑا پن ہے. آپ تو قانون دان میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر میں سمجھتا ہوں کہ جب جے آئی ٹی کے اوپر, جے آئی ٹی کے حوالے سے واٹس ایپ کالز والی جو ایک چیز سامنے اور انصار عباسی کی خبر بریک ہوئی, تو اس کے بعد کافی لوگوں کے تفضات پیدا ہو سکتے تھے, اور کافی لوگوں کے تفضات ہیں جس طرح آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بھی بٹ گیا,
ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے. تو اس طرح اگر وزیر اعظم صاحب کی جن کے اوپر یہ سارا ان کو سازش, ہر بندہ کہہ رہا ہے جی سازش ہو رہی ہے, سازش ہو رہی ہے, تو وزیر اعظم صاحب بھی یقینی طور پہ یہ سوچنے میں مجبور ہوں گے یار واقعی کوئی سازش ہو رہی ہو. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ان کا بڑا پن ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جا رہے ہیں جی آئی ٹی کے. بڑا پن نہیں ہے. دوسری بات دیکھیں, اب ہم تو دیکھیں پاکستان کے, دیکھیں آپ کے مد نظر کہہ سکتے تھے پی ایم ہاؤس میں آپ آ جائیں. دیکھیں میرا نقطہ نظر اپنا ہے, آپ کا نقطہ نظر اپنا ہے. یہ تو قانونی طور پہ آپشن کی بات ہے نا. میں آپ کو نقطہ نظر اپنا دے رہا ہوں اور اس کے ساتھ آپ اختلاف کر سکتی ہیں, لیکن میرے سامنے یہ بہت بڑا پن ہے. میں اس کا موازنہ کیوں کرتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی جرت ہے جو عمران خان اخلاقی جرت لوز کرتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں نتھیا گلی میں چھپ کے بیٹھے ہوئے اور ان کے سمنز نکلے ہوئے ایک عدالت سے, وہ اشتہاری ہیں, الیکشن کمیشن میں وہ پیش نہیں ہوتے, تو کم از کم ایک وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے وہ اداروں کا احترام تو کر رہے ہیں نا. ہمیں اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا پن ہے. ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اختلاف کر لیں یا یہ مجھ سے اختلاف کر لیں, لیکن دوسری بات یہ دیکھیں جو جے آئی ٹی کی ریکارڈنگز ہیں جس کے اوپر آج ساری یہ بات چلی ہے, بات یہ نہیں ہے کہ یہ جے آئی ٹی, یہ میرے خیال سے واقعی یہ نان ایشو ہے اور یہ جے آئی ٹی کے اپنے بندوں کی غلطی کی وجہ سے یہ جو نان ایشو تھا یہ ایشو بن گیا. اور یہ جو آپٹکس کی طرف جا رہے ہیں یہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کے پاس انویسٹیگیشن میں کوئی کانکریٹ ایویڈنس نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس کی بیسس کے اوپر یہ ڈٹرمن کر سکے کہ پرائم منسٹر یا پرائم منسٹر کی فیملی جو ہے انہوں نے کسی قسم کا جو ہے جرم جو ہے وہ کمٹ کیا ہے. اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی سیریز ہے, یہ سیریز ہے. آپ سیریز میں دیکھیں نمبر 1 کیا ایونٹ ہوتا ہے, طارق شفیع صاحب کو آپ نے پہلی فیصلہ کر لیا نا کہ بائسڈ ہے. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہمارے نتیجے پہ پہنچنا چاہتے ہیں. دیکھیں جی جس دن واٹس ایپ کالز والی جو انصار عباسی کی سٹوری ہے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بات کر رہا ہوں. ہم نے تو ہمیشہ سے یہ دیکھا نا, میں کبھی کبھی سیاستدان ہوتا ہوں, ایم این اے ہوتا ہوں, لیکن کبھی کبھی میرے اندر سے وکیل بالکل باہر آتا ہے اور میں کورٹس کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو ایک وکیل کی حیثیت سے بھی دیکھتا ہوں. دیکھیں آج جو ایک یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جے آئی ٹی جو ہے یہ ریکارڈنگز نہیں کر سکتی, اگر ایک قانون لا کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت میں دیکھو, وکیل کی حیثیت سے یہ وکیل کی حیثیت سے ریکارڈنگز غیر قانونی ہے. ایک سوال ہے, وکیل کی حیثیت سے ریکارڈنگز غیر قانونی ہے. وکیل کی حیثیت سے سپریم کورٹ نے کہا کہ جے آئی ٹی کی راہ میں رکاوٹیں ڈالا, ہماری راہ میں رکاوٹیں ڈالیں, یعنی کہ اس کو کنٹروورشل کرنا سپریم کورٹ کو کنٹروورشل. تو آپ کے اندر جو وکیل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میرا وکیل یہ کہتا ہے کہ آپ الزامات اگر درست ثابت ہو, اگر الزامات ہی بے بنیاد ہو جے آئی ٹی کے, کیونکہ میں نے جے آئی ٹی کے تھوڑے سے الزامات جو وکلاء وہاں پہ پیش ہو رہے ہیں ان سے میں نے ڈسکس کیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جے آئی ٹی جو ہے, ایک مجھے پلیز نہ کرتے, میں آپ کو نہیں کنٹریڈکٹ کیا. نفسیاتی آزادی دینا چاہتے ہیں سر, ایک سیکنڈ, آپ چاہتے ہیں ریکارڈنگز نہ ہو کہ کمپلیٹ نفسیاتی آزادی اور جھوٹ بولنے کی ریکارڈنگز ایک طرف میں نہیں سمجھی. آپ کے تو حق میں جاتے ہیں, جج صاحب نے کہا کہ ریکارڈنگ ہو. جب ہم نے طارق شفیع کی ریکارڈنگ نکلوانے کے لیے کہا سر, آج جسٹس طارق شفیع صاحب کو جو تھریٹنگ ریکارڈنگز تھی وہ نہیں نکالی گئی, ہمارا امیج نکال رہا ہے. اور ہمیں یہ خطرہ ہے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جی یہ ریکارڈنگ اس لیے غیر قانونی ہے, کل یہی ریکارڈنگز کسی کی جوڑ توڑ کے اس کے لیے آنے والے وقت میں پیش کر دی جائے. اور ہمیں یہی خطرہ ہے کہ جس طرح یہ ریکارڈنگ نکلی, مجھے پلیز سمجھ کریں, جس طرح یہ ریکارڈنگ نکلی ہے اسی طرح آنے والے وقت میں بھی اس طرح کی ریکارڈنگز نکل سکتی ہے. آج کہا ہے آپ کے خواجہ حارث نے بھی کہ ڈسٹورٹ نہ ہو. اوکے پوائنٹ ہو گیا. مجھے ایک بات بتائیے سر کہ آج جج صاحبان میں اتفاق نظر آیا کہ یہ ریکارڈنگز آپ کو نقصان پہنچانے سے زیادہ آپ کا تحفظ کریں گی. دیکھیں اگر ایک بات بتائیے, اندر جا کے آپ کوئی نیوکلیئر ویپنز کے کوڈ تو نہیں بتا رہے, آپ جا کے ایک اپنی صفائی دے رہے ہیں, اپنی ڈیٹیلز بتا رہے ہیں, تو یہ آپ کے خلاف کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ I don't understand. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک روایت ہے, ہر جگہ جو لوگ بات کر رہے ہیں کہ آپ کیوں لوگوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہ وہ سازش جے آئی ٹی پہ الزام تصویر کا نکل جانا, پھر ریکارڈنگ نہ بنائے, پھر آپ کی بات مان رہے ہیں کہ اندر ہمیں مکے پڑتے ہیں, چپیڑے پڑتی ہیں, ہمیں ہراساں کرتے ہیں. دیکھیں ریکارڈنگز اس لیے نہیں بنائی جا رہی, ریکارڈنگز تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح بنائی جا رہی ہے کہ لیگل اوپینینز ان کو کہیں اور سے دی جا رہی ہیں, ان کو کہیں اور سے ایڈوائس یہ دی جا رہی, شاید ان میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے, وہ جے آئی ٹی کے ممبران میں وہ شاید اپنے بیان قلم بند نہیں کر سکتے. پوری دنیا کے اندر ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں, ٹیسٹیمنیز کی ہوتی ہیں, قانون میں اگر لا میں ہے, انڈیا میں تھی, آج جج صاحبان کو کیوں لگا کہ آپ کے اعتراضات قانون سے زیادہ سیاسی ہیں؟ یہ دیکھیں پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا, ججز کا کام قانون بنانا نہیں ہے. یہ بڑی واضح چیز ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں چیز آئے گی, یہ چیز پارلیمنٹ میں بھی چلے گی کہ جو ججز اپنا کام کرنے جا رہے ہیں, آپ نے ان کو بھی متنازع بنا دیا ہے. ججز کا میں یہ ایز اے لائر, آپ آج رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں, سب کیا کہہ رہے ہیں, بات کو سن لیں. مہر آپ اگر پاکستان میں سیکشن 161 اگر یہ کہتا ہے کہ آپ بیان قلم بند کریں, آپ بیان ریکارڈ نہ کریں, اور اس کے اوپر ایک پورا جورسپروڈنس ہے لیگل, آپ کو سر ایک معذرت برا نہ منائیے گا,
मजर एक से बुरा ना मनाइएगा, एक सेकंड, मगर अगर उनकी सारी ले तो लाल और ये बहाने बाजियां बैरिस्टर साहब की, उनके साथियों की सुन के पता है क्या, वो बच्चा याद आता है, वो बचपन में वो जो क्लास में वो जो होमवर्क करके नहीं आता, हाँ जी होमवर्क करके आए हो, वो जी गाड़ी खराब हो गई, बच्चा तो सर में दर्द है, पेट खराब है, बच्चा बिजली चली गई थी, अब्बू जी ने डांट दिया, मैं बीमार था। एक मिनट, यार रोता और चीखता कौन है? रोता चीखता कौन? तो जेआईटी रो रही है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स ना हो। जेआईटी रो रही है ना, कल मियां साहब जाके जेआईटी रो रही है, हुजूर ये है वो जरा हम भी खामोश हो जाएंगे, जेआईटी सब कुछ बंद करके जेआईटी चुप करके अपना काम करे। उनको 120 सफ़ों में से 80 सफ़े उनको मॉनिटरिंग, मुझे तो लगता है जेआईटी देखती सोशल मीडिया और मीडिया के चैनल, इसके अलावा उसको काम ही कोई नहीं है। मुझे दुख इस बात का होता है शायद कि कहीं जेआईटी का काम ही है वो मेहर को देख रही है कि मेहर ने शो में क्या कहा, मोहसिन ने क्या कहा, अली मोहम्मद ने क्या कहा, जेआईटी के इसके अलावा और कोई काम नहीं है। इनके कलम के ऊपर इतना एतमाद है और आपको जेआईटी के कलम पे भी तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो जो तहरीर कर लेंगे, मगर क्या आपको आदत तो नहीं होगी उस कलम की जो आपकी उंगली पकड़ के चलता है आजकल? एक बाइपोलर है ना मीडिया, डिवाइड हो चुका है सर इस मुल्क में, तो अपना काम करना चाहिए। आप जजेस ऑलवेज आप मीडिया को खुला काम करना ये हमारा एक बड़ा कानून का एक मुहावरा है कि जजेस ऑलवेज स्पीक थ्रू द जजमेंट्स, और ये अगर जेआईटी उनकी एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट की तो ये खामोशी से अपना काम करे। आज मुझे वो शेर जो है ना, ये खामोशी से काम करे, तफसीर के साथ समझ आ गया, बजाय कि ये एक शायर ने एक बात की थी ना, ये जो नून लीग की हरकत और चीखो पुकार और आओ बका देख के मुझे बिल्कुल क्लियरली हो गया। लोग कहते थे ना कि नून लीग जो है ये जब ताकत में होना तो फिर जो है गर्दन पकड़ती है, जब नीचे थोड़ी तो फिर पैर, ये उनके खिलाफ ये ऐसी बात वो चलती है, पता नहीं किसने उड़ाई थी। आज मुझे साबित हो गया, जिस तरह से ये थ्रेट कर रहे हैं, जो धमकियां दे रहे हैं, ले तो लाल कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, चीख हो पुकार है, आओ बका है, गम और फरियाद सीना को भी है। वो एक शेर किसी शायर ने कहा था ना कि हो रहे हैं सभी चेहरे अब तो बेनकाब, हो रहे हैं सभी चेहरे अब तो बेनकाब, वक्त का आईना सबकी औकात दिखा देता है। और आपको आईने याद आए, आज जज साहब ने भी शेयर किया, क्या पूछते हो मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ। देखें ये मैं आपको बताऊं, जज साहबान हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और नहीं कॉल ऑफ फेल में तजाद है, लेकिन देखें इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। हुआ ये है कि बीच में मीडिया की रिपोर्टिंग शुरू हो गई, व्हाट्सएप कॉल वाला स्कैंडल शुरू हुआ, व्हाट्सएप कॉल के बाद फिर चीजें इस तरह से आगे अनफोल्ड होती गई कि ट्रांसपेरेंसी पे ऊपर क्वेश्चन मार्क्स। मुझे एक सेकंड, मुझे वो कि हम बहुत एहतराम करते हैं, वो जो भी फैसला करेंगे एक सेकंड सिर्फ धमकी देते हैं, कुछ नहीं मजर साहब बच्चों को मारने मुझे ये बताएं मजर साहब क्योंकि आपने क्या एहतराम धमकी देते हैं, एक सेकंड बसत एहतराम, जिस तरह कहते हैं कि अगर मैं जान की अमान तो कर सकते हैं, आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आपके बच्चों को मुझसे खतरा है, देखिए जमीन तंग कर देंगे, मगर एक सेकंड अली साहब एक सेकंड, मजर साहब एक बात बताइए, आप तो इतने सालों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस पेशे में हैं, तो जिस तरह अली ने कहा कि भाई ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की भी क़यादत इज नोन फॉर अ सर्टेन थिंग्स, हर जमात का एक मेंटालिटी है, एक मिजाज है, वो हम सब जानते हैं। मियाँ साहब के बारे में ये भी कहा जाता है, शरीफ खानदान के बारे में, माफ नहीं करते सर, भूलते नहीं हैं, तो ये तो मैंने भी भुगता हुआ है, अभी भी आप देख रहे हैं कहीं बॉयकॉट्स भी हुए हुए हैं, कहीं नाराजगियां भी हैं, माफ नहीं करते सर। तो मुझे एक बात बताइए कि जिस जेआईटी के सामने पेश होना है मियां साहब ने कल, सर अब इसी हफ्ते बोर्ड बैठेगा एक प्रमोशंस का, पूरी ब्यूरोक्रेसी 15th ग्रेड ऑनवर्ड, 21वें ग्रेड ऑनवर्ड की अब प्रमोशंस होनी है, जो कब से महीनों पे मबनी पहले होनी थी, और टाइमिंग देखें कोइंसिडेंटली कि अब एक हफ्ते के अंदर होना है। इज इट फेयर कि वाजिद ज़िया से लेके मंगी जो है उससे लेके इन सब के करियर्स का तयन होगा, पीएम करेंगे उस बोर्ड की एज हेड, इज इट फेयर सर? मेहर एक तो अभी एक हफ्ता है ना, दूसरी बात ये कि अभी वीडियो रिकॉर्डिंग सर वो कल पेश हो रहे हैं, आपको नहीं लगता वो नोट करेंगे कि सख्त सवाल कौन कर रहा है या कौन किस तरह बैठा है, कौन नहीं खड़ा हुआ जब मैं एंटर हुआ हूं तो कल और नहीं उसका फैसला होगा उसके मुस्तकबिल और करियर का। कल उनके पेश होने से पहले भी तो एक हेयरिंग है ना, देख तो अभी तो आप देखिए ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट में देखिए दो चीज़ें हैं जो जेआईटी ने कंप्लेंट्स की हैं, वो बड़ी संजीदा नौइयत की हैं। मुझे नहीं पता कि वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं, ये एक अलग बात है, क्योंकि अभी ये साबित नहीं है, उनके इल्ज़ामात हैं और उसके जवाब भी आ गए हैं। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला कर सकती है ये हमें देखना है। कल उन्होंने 11 बजे अटॉर्नी जनरल को बुलाया है दलाइल के लिए। हाँ जी बिल्कुल, नतीजे में कि जेआईटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर जवाब दें। अगर वो सुप्रीम कोर्ट अगर जेआईटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे कन्विंस्ड होती है और जो उसके जवाब आए हैं उन इदारों से उसको उस पे कन्विंस नहीं होती, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ये हुकूमत को वार्न कर सकती है कि ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में
یہ وہ اس نتیجے پر بھی پہنچ سکتی ہے کہ بھائی پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے یہ چیز آگے نہیں بڑھی، جس کی طرف ابھی علی نے اشارہ کیا. دیکھیے لیکن محسن صاحب جو بات کہہ رہے ہیں ویڈیو ریکارڈنگ کی، یہ باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو میں سندھ کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں، یہاں جتنی JITs ہوئی ہیں وہ سب ویڈیو پہ ریکارڈ کی گئی ہیں اور اس کے بعد ان کو لیکس بھی کیا گیا ہے. تو یہ اپریہنشن تو اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ اپریہنشن آج کیوں محسوس ہو رہی ہے مسلم لیگ نون کو؟ یہ اس اپریہنشن کے نتیجے میں اگر مسلم لیگ نون ریئیکٹ کرتی جب ڈاکٹر عاصم کی یا سولت مرزا کی ویڈیو لیک ہوئی تھی اور اس پہ کوئی ایکشن لیتی اور یہ بتاتی کہ کن اداروں نے لیک کی ہے، تب آج مسلم لیگ نون کی یہ سٹینڈ بہت درست ہوتا کہ جی ہم نے جب ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو لیک کی تھی تو ہم نے ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جنہوں نے ویڈیو لیک کی ہے. لیکن وہاں تو آپ یہ اس کو چودھری نثار علی خان نے اس چیز کو ایک موضوع بنایا کہ جی اگر پیپلز پارٹی باز نہیں آئی تو میرے پاس ڈاکٹر عاصم کی ویڈیو ہے. تو آپ خود ایک چیز کریٹ کرتے ہیں. اس لیے ہمارے یہاں اور ابھی PTI کی کل حکومت آ سکتی ہے، لیکن کیا PTI کل آ کے وزیر اعظم کے جو استثناء کا وہ ہے وہ ختم کرے گی، صدر کا جو استثناء ہے وہ ختم کرے گی، منسٹری آف انفارمیشن ختم کرے گی؟ یہ چیزیں جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ایڈوکیٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو اچھے انداز میں استعمال کریں گے اور اس کو ہم پھر پروٹیکشن دیتے ہیں. یہی پرابلم کل آئے گی. ابھی جو آپ نے بات کی بالکل یہ ایک سیریس مسئلہ ہے کہ ان آفیسرز کی جو JIT میں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم اور ان کے اہلِ خانہ کو، ان کے ساتھ کیا میرٹ پہ فیصلہ ہوگا ان کی پروموشن کا، یا وہ وکٹمائز ہو جائیں گے، اور وکٹمائز انورٹڈ کامرز میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ یا تو اس کیس کو ان کی پروموشن جو بھی پروموشنز ہیں اس کو ڈیلے کیا جائے ٹل دی فائنڈنگز آف دس JIT اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں. ورنہ اگر وہ یہ محسوس کریں گے اور آؤٹ آف میرٹ اگر ان کی پروموشن نہیں ہوتی تو پھر یہ ظاہر ہے یہ سوال اٹھتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس پلی کو لے کے جائیں کہ مجھے وکٹمائز کیا گیا. مگر ایک وقفہ لے لوں، یہ مظہر صاحب یہ صرف وہ لوگ نہیں ہیں جو اس تفتیش کا حصہ ہیں یا JIT کے اندر بیٹھے ہیں، ان کی مزید جو ٹیمیں ہیں، اور آپ گو کے کراچی میں بیٹھے ہیں، you're always very well informed. ہمیں ادھر پچھلے 6 مہینے سے آف دا ریکرڈ ہم بیوروکریٹ سے ملتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، اینڈ یہ FBR والی خبر 6 مہینے پہلے ہمیں ملی تھی سر، مگر بیکاز there's lack of evidence کہ سیل بن رہا ہے، اس میں شریڈرز پڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر رد و بدل ہو رہی ہے، پیپر ورک نہیں ہے، بھئی ایویڈنس نہیں ہے، ہم کس طرح آکے باتیں کر دیں؟ مگر سن تو رہے تھے، ہمیں بیوروکریٹ سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں واضح کر دیا گیا ہے کہ اگلے چند مہینوں کے اندر تعین تمہاری پروموشن کا اور کریئر کا صرف ایک کوالٹی پہ ہونا ہے، کوآپریشن اور نان کوآپریشن. سر یہ بہت 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 بڑا ظلم ہے اس ملک کے اندر. بیوروکریسی جو ویسے ہی پولیٹیسائزڈ ہے، بیوروکریسی جو ویسے ہی جدھر ایک شریف آدمی کا پنپنا یا کریئر میں آگے بڑھنا امپاسبل ہے، ادھر یہ مزید ظلم سر. اس سے قطع اس سے آنکھیں نہیں چرائی جانی چاہیے. ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد آتے ہیں کہ بھی تحقیقات میں مزید خلل ڈال کون رہا ہے؟ یہ میڈیا ڈال رہا ہے یا یہ سیلز ہیں جو اداروں کے اندر بنے ہیں جس کی نشاندہی آپ کی JIT کر رہی ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے. اور کل وزیر اعظم پیش ہو رہے ہیں، اس کے اوپر سوالات ان سے کیا پوچھے جائیں گے آپ کو بتائیں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو میرے بحیثیت صحافی ایک بہت بڑا خدشہ یا سوال یہ بھی ہے کہ آج سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. از دیٹ انف؟ کیا علی صاحب یہ کافی ہے؟ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے. اداروں میں تو سیلز پنپ رہے ہیں، اداروں میں تو اپنے بندے لگا دیے گئے ہیں، بہت سی ایسے ڈاکیومنٹس تو شریڈ اور پھاڑ دیے گئے ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں تو از دیٹ انف یا سپریم کورٹ سے کچھ اور بھی توقع ہے یا تھی؟ دو باتیں. پہلے آپ کے سوال کا جواب، لیکن اس سے پہلے صرف ایک عرض ہے. یہ بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے قابل آدمی ہیں اور یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہ قاف لیگ سے اس طرف آئے تھے یا جو میاں صاحب کے ساتھ پرانے وقتوں کے. ان سے میری درخواست ہے یار ہونے دو نا احتساب.
ہونے دو احتساب. اگر آپ کا لیڈر سچا ہے اور وہ نکھر کے سامنے آئے گا, کیوں پاکستان کا آپ بیٹھا بٹھانا چاہتے ہو؟ جس ملک میں اگر انصاف پہ یہ ملک چلنا شروع ہو جائے تو آپ کا بھی بیرسٹر صاحب فائدہ ہے, علی کا بھی فائدہ ہے, مہر صاحب آپ کا بھی فائدہ ہے. مجھے ایک چیز بتائیں, دیکھیں سیاست قطع نظر, سیاست میں آ کے بہت سے رنگ چڑھ جاتے ہیں, بہت ہم ڈرامہ بازی ہو جاتی ہے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, آپ بتائیں کہ آج جو پاکستان ہے, اگر یہاں احتساب نہیں ہوتا, یہ نظام مہر صاحبہ ٹھیک نہیں ہوتا, آپ یا میں اپنے بچے اس نظام کے حوالے اس حالت میں کر کے جا سکتے ہیں؟ ہم تو کوئی خلل نہیں پیدا کر رہے نا علی محمد صاحب, تو یہ چاہتے ہیں کہ احتساب ہو اور ہم اس پروسیس کو بالکل نہیں کر رہے. بات کرتے ہیں نا, ہی ٹچز ایٹ دی ویری ہارٹ آف این ایشو, ایک عوام کی نفس ہوتی ہے نا, یہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں. میں آپ کو مجھے باقی بات جو کر رہے ہیں نا, مجھے یہ ایک ایشو ہے, مجھے دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم اللہ زندگی دے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں اس ملک میں. کس ملک میں بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی نے جو ایک بڑی اچھی بات کی, اور میں کہتا ہوں یہ بات حقیقت ہے, اس طرح ہونا چاہیے, لیکن کے پی کے میں بھی تو جب احتساب کی بات آتی ہے, جمہوریت کو خطرہ پڑ جاتا ہے, ہے تو وہاں پہ احتساب بیورو کا چیئرمین ہٹا دیا جاتا ہے. جب ان کے اپنے وزراء پکڑے جاتے ہیں, دیکھیں نا, یہ پھر غلط بیانی نہ کرنا کہ ہم کے پی کے میں کرپشن کریں وہ حلال ہے, آپ کے اوپر جو کرپشن کے الزام ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کے اپنے ایم این اے, تو یہ بات ہے نا, کرپشن تو پھر کے پی کے میں ہوئی ہے نا, تو پھر یہ کہتے ہیں ہمیں احتساب کے اوپر یہ لیکچر دیتے اچھے نہیں لگتے. آپ بھی مان جائیں جو آپ کر رہے ہیں وہ بھی غلط. میں دوسری بات بتاؤں کہ جو جے آئی ٹی نے ہم پہ الزامات لگائے ہیں, مہر آپ کو اتفاق ہوا ہے سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں پڑھنے کا, 8-7 ہی صفحے تھے, مجھے بھی سوشل میڈیا پہ پڑھنے کا اتفاق ہوا, جو انہوں نے 2-4 موٹی باتیں کی ہیں, ان سب کی وضاحت ڈپارٹمنٹس میں سے آئے گی. آج وکلا جو تھے مختلف محکموں کے سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تھے, تو میں تبصرہ کرتا رہا, پوچھتا رہا. دیکھیں جو پہلے انہوں نے الزام لگایا ہے, جہاں تک منگی صاحب کا سوال ہے, منگی صاحب کے اوپر یہ نیب کے کچھ افسران کے اوپر سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ آیا تھا, جس میں انہوں نے ڈی جی نیب اور کئی نیب کے افسران کو ریموو کیا تھا. منگی صاحب بھی اس فیصلے کی نظر ہوئے ہیں. اب جو نیب کا چیئرمین انکوائری کر رہا ہے, یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر کر رہا ہے, تو وہاں پہ لہٰذا کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. دوسری بات جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو ایس سی سی پی کا ریکارڈ آگے پیچھے ہوئی تھی, ایس سی سی پی کا ریکارڈ تو ویسے ہی آن لائن ہے, اور پرویز مشرف کے دور میں یہ ریکارڈ جو تھا, اگر اس وقت اس میں کوئی تبدیلی ہوتی تو پرویز مشرف صاحب کے وکلا بھی یہ چیز مینشن کرتے. اس وقت تو حکومت نے یا اسٹیٹ نے نواز شریف کے خلاف یہ الزام جو تھا نہیں اٹھایا کہ یہ ریکارڈ فورج ہو گیا, اس وقت تو ایز اٹ از ریکارڈ ان کے پاس تھا نا. اگر ریکارڈ میں کوئی چیز ہوتی تو وہ ہم پہ الزام لگاتے, ثابت ہو جاتا. پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ ہوتی ہے, میں کل بھی آپ سارے آ کے بات کرتے ہیں. تیسرا آپ ایئر ٹائم ضائع ہو رہے ہیں سر, میں آپ کو تیسرا, آپ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ 10 اگر کوئی باکس کھلا ہے, انویسٹیگیشن ہونی ہے, آپ کیوں, آپ لوگ ایک سیکنڈ, کل وزیر اعظم پیش ہو رہے ہیں نا, وقت کی قلت ہے, ڈائریکٹ سوال پہ آتی ہوں, کل پی ایم پیش ہو رہے ہیں نا, انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی کھڑے ہو کر کہا کہ دبئی اور جدہ کے تمام ریکارڈز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ان کے پہلے وکیل نے سپریم کورٹ میں کہا یہ پولیٹیکل سیاسی بیان تھا, کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. غصہ چڑھا, کھوسا صاحب نے, گلزار صاحب نے کہہ دیا بھائی غلط ہے, غلط بیانی کریں, پی ایم نئی سچائی کے ساتھ سامنے آ رہے. ایک منٹ, کل جب پی ایم کو پوچھا جائے گا کہ حضور والا کہاں ہیں وہ ذرائع جدھر آپ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یہ ہیں وہ ذرائع, تمام ریکارڈز موجود ہیں, کل پی ایم جا کے تمام ریکارڈز کے ساتھ پیش ہوں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جو جب وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں, کیا جے آئی ٹی میں گٹس نہیں ہے؟ اب آپ بھی شک کر رہے ہیں جے آئی ٹی میں سر, جو وزیر اعظم صاحب, اب آپ یہ بھی شک کر رہے ہیں, کرنے دیں سر, یہ تو آپ کے حق میں بات کرنے والے ہیں. وکیل کا تو کام ہی شک کرنا. نہیں دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان 500 جو کل بڑے تگڑے تھے آپ کے لیے, اب آپ کہہ رہے ہیں یہ پی ایم سے سوال نہیں کر سکیں گے. پروگرام کا حصہ ہوں نا, میں کچھ کہہ دوں. دیکھیں اللہ اب خیر کرے کوئی میرے سے توہین نہ ہو جائے, کیونکہ میں خود وکیل ہوں, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے میں کوئی ایسی بات کروں. دیکھیں ہمارے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے بیسٹ بیٹ تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ 5 ججوں کا بینچ, کیونکہ ان کی حد تک تو ہم مطمئن تھے. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کیوں چیخے اس بات پہ, کیوں وہ چلائے, کیوں انہوں نے وہ بات کی؟ وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ نیچے جب انویسٹیگیشن ہوگی دس رکس ول بی کریٹڈ. وائی؟ the reason is, دیکھیں نظام کو ٹھیک کیے بغیر آپ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری نیچے اس پولیو زدہ بچے کے حوالے کر دی, جس کو آپ سمجھتے ہو کہ آپ جا کے میراتھن میں حصہ لے دو. یہ سارے ادارے جو ہیں they have basically morally وہ بینکرپٹ ہو چکے ہیں. ڈو یو ایکسپیکٹ دس گائے, جو بھی اس میں بیٹھے ہوئے تمام احترام رکھتے ہوئے, کہ وہ اپنی کیریئر کو داؤ پہ لگا کے کل میاں صاحب کو کہیں گے ہاں جی نواز شریف صاحب بتائیں کہاں سے آپ کے اثاثے آئے؟ لو جی گلی مکی مظہر صاحب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ کل کے 6 کے 6 جو ہیں وہ نہیں سوال کر سکیں گے, ملک کا جو ہے وزیر اعظم بیٹھا ہوگا. یہی تو بات کہہ رہا تھا, یہی تو بات میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا
کہ جس کو اپنے حق میں چیز نظر آئے گی وہ اس کو اچھا کہے گا, جس کو اپنے حق میں نظر نہیں آئے گی وہ اسے برا کہے گا. ابھی علی احتساب کی بات ہے ویسے کہ سسٹم پولیو زیادہ بچہ ہے جس کو آپ میراتھن رن کرانا چاہ رہے ہیں. مہر آپ he should have come with نہیں مجھے ابھی آپ ابھی علی resigned, وہ ریزائن کر کے آتے پھر بات اور وہ تو بالکل ٹھیک ہے. پلیز ایک منٹ مجھے دے دیں, وہ آپ کی صاحب ایک منٹ مجھے دے دیں. یہ جو بات ہم کرتے تھے نا پوائنٹ آف ویو سن لیں. ہاں جی دیکھیے, ایک تو ابھی علی احتساب کی بات کر رہے تھے. احتساب اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب اکراس دا بورڈ نہ ہو. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی اس ملک میں ممکن ہی نہیں ہے. یہ آپ آج لکھ کر رکھ لیں. صرف پولیٹیشینز کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس ملک میں, صرف وزرائے اعظم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اس ملک میں, صرف وزرائے اعظم اس ملک میں جو ہے غیر آئینی انداز میں نکال کے باہر کر دیا جائے. یہ حسین والی بات نہیں ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ فیکٹ ہے نا. بات رکھنا چاہتا ہوں, مجھے آپ کی اور میڈیا کی سب کی اس پہ سپورٹ چاہیے. ممکن ہے میں بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ کے پی کے میں کر رہے ہیں, آپ سے میری ایک منٹ بیرسٹر صاحب, میں یہاں پہ دیکھیں لیٹس میک دس پروگرام ہسٹوریکل پروگرام. ایک منٹ مظہر صاحب, بی اے میں آپ سمجھتے ہو کیونکہ آپ ہسٹری کو سامنے رکھ کے آپ بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک بات, ہمارا ضمیر زندہ ہے, ٹھیک ہے. یہ جو پاناما کا جو بھی رزلٹ نکلتا ہے, بیرسٹر صاحب آج میرے ساتھ آپ یہاں پہ اوتھ لیں, ہم دو بڑی جماعتوں کے ایک چھوٹے سے کارکن ہیں, اس بات پہ اوتھ لیں کہ پاناما کا جو بھی رزلٹ نکلے, ہم نے جو بھی نیکسٹ سیشن ہوگا, سیشن میں جا کے ہم نے جوائنٹ ریزولوشن موو کریے کہ جتنے پاناما کے چور ہیں سب کو رگڑا دو. نہیں علی دیکھیں, مسئلہ پاناما کا نہیں ہے, مسئلہ پاناما کا نہیں ہے, مسئلہ پاناما کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کا ہر کرپٹ آدمی, چاہے وہ صدر مملکت ہو, وزیر اعظم ہو, فوج کا ہو, جوڈیشری کا ہو, اس کو ایک امبریلا کے تحت سزا ہونی چاہیے. اس کا احتساب ایک امبریلا کے تحت ہونا چاہیے. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی تو یہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتی ہے کہ ایک وزیر اعظم کو اٹھا کے پھینک دیں, دوسرے کو لے آئیں, تیسرے کو لے آئیں. پہل قانون کے تحت کرنی ہے. جب تک آپ قانون نہیں بنائیں گے. آج اگر آپ سب, ہم پارلیمانی کمیٹی, ایک پارلیمانی کمیٹی ہے نیب ریفارمز کے اوپر, میں بھی اس کا رکن ہوں. لیں جی, آج ہم سارے ڈیسائیڈ کر لیں کہ نیب ریفارمز کے بیچ میں فوج کو بھی ڈالا جائے گا. نہیں, معاف کیجئے گا محسن صاحب, جو جوڈیشری کے کیسز ہوں گے کرپشن ریلیٹڈ, وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جائیں گے. محسن صاحب معاف کیجئے گا, اگر حکومت سنفیئر ہوتی ہے. زرداری بھی ابھی بچا ہوا ہے, اس کے ریکارڈ جو ہیں غائب ہو گئے. ابھی میاں صاحب کو بھی جانے دو, اور پھر از سرے جان دو, کیا کہتے ہیں, مٹی پاؤ, مٹی پاؤ. نہیں مہر نہیں, اس کیس کو ایک آدمی نے صاحب ساتھ بول کے نا اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچنے دیں. دیکھیں, ایک آدمی نے سر بازار ایک آدمی کو مارا. آپ کے پاس آخری کامنٹ, میں بولتا ہوں مداخلت ایک میں مزے سے شروع کروں گی, آپ لوگ پہ اختتام کروں گی. ایک منٹ, آخری کامنٹ سر. مہر دیکھیں, اس مقدمے کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنے دیں. وزیر اعظم اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں تو ان کو سزا ہونی چاہیے, وہ ڈسکوالیفائی ہیں. ان کی فیملی اگر مجرم ثابت ہوتی ہے اسے ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے, اس کو سیاست سے مستقل طور پہ آؤٹ کر دیں. لیکن جب تک آپ احتساب کا ایسا قانون نہیں بنائیں گے, اور معاف کیجئے گا محسن صاحب, مسلم لیگ نون حکومت کے پاس یہ اپورچونٹی تھی, ان کے پاس یہ کنسنسس تھا. اگر آپ چاہتے تو ایک ایسا قانون بنا سکتے تھے کہ جس کے تحت سب لوگوں کا پولیٹیکل ول ہے. میں یہ کہنا چاہتا تھا, مظہر عباس صاحب کی ساری باتیں صحیح, ہمیشہ بڑا بیلنس ویو دیتے ہیں. صرف یہ کہنا چاہوں گا, یہ ساتھ ہی پنڈی ہے, راجہ بازار میں سرے بازار ایک آدمی دوسرے کو مار دے, وہ مارتے ہوئے پھڑا جائے, اس کو عدالت میں لایا جائے, وہ کہے کہ وہ حابیل کو بھی تو قابیل نے مارا تھا, پہلے اس کا مقدمہ کرو, اور یار کہیں تو سٹارٹ کرو. ویلڈ پوائنٹ. اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی اینڈ اکراس دا بورڈ قانون پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اگر عدالتی اشتہاری ان کی پارٹی کا چیئرمین ہے تو وہ بھی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرے, اور اکراس دا بورڈ جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس میں ایک اچھی مثال ہے. ویلڈ پوائنٹ. اوکے, وقت ختم ہو گیا جی آج کے لیے اتنا ہی. صرف اور صرف یہ پھر کہنا ہے کہ جی جس طرح ایگزیکٹو نے انویسٹیگیٹ بھی کرنا ہے, پروسیکیوٹ بھی کرنا ہے, تو کرے نا, حکومت وقت کرے سب کچھ. صحیح کہہ رہے ہیں مظہر صاحب, سمپل میجورٹی ہے, لیجسلیشن بھی کرے نیب کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. پکڑے خان سے لے کے سب کو پھائی چڑھا دے جو کرپٹ ہے اس ملک کے اندر. اپنا حاکم وقت بھی پہل کرے, اپنا احتساب دے. اور سر آپ کے پاس تو موقع تھا, مشرف کیوں دبئی میں بیٹھا ہے, اس کے اوپر بھی غور کیجئے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.